बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे जो ममालिक सुपर पावर अमेरिका और जिस पर पाबंदियां लगी थी सैंक्शन 40 साल ईरान, 38 दिन की तवील जंग और बड़ी तबाही एक दूसरे की करने के बाद बिला आखिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक टेबल पर बैठे और बैठकर मज़ाकरात तहरीरी भी की और ज़बानी गुफ्तगू भी की। लेकिन 21 घंटे की गुफ्तगू के बाद बार बार 2 या 3 राउंड जितने भी हुए मज़ाकरात के बाद जेडी वैंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है मीडिया से तकरीबन 3.25 मिनट मैक्सिमम गुफ्तगू की कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और वापस चले गए। उन्होंने इस दौरान कहा 21 घंटे बात की है। नाज़रीन, बात ये नहीं है कि अभी तक 15 दिन के लिए जंग बंदी है, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसमें 3 इशू जिन पर इत्तेफाक नहीं हो सका। एक के ईरान अपनी यूरेनियम जो 450 है वो अमेरिका को दे। दूसरा, अबनाए हुर्मस पर अमेरिका अपनी कमांड चाहता था, कभी कहता था कि हमारा बहरा हुर्मस से कोई वास्ता नहीं है, स्टेट ऑफ हुर्मस से कोई तल्लुक नहीं है, और कभी कहता था दे। और दूसरा, ईरान की ये बात मान ली कि ना एटमी ताकत बना रहे हैं ना बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें इंटरनेशनल गारंटी चाहिए जिसमें चीन और रशिया को डाला जा रहा था। नाज़रीन, इस मौके पर अभी भी यकीनन ये किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे। मैंने कहा एक तवील दुश्मनी हो 40-50 साल से, लेकिन एक टेबल पर बैठना, इसमें पाकिस्तान का किरदार निहायत अहम रहा। और तीसरा राउंड सुना पाकिस्तान हकाम के कहने पर किया गया। दोनों ममालिक ने जाते हुए एक दूसरे को अपनी शराइत रखी और जेडी वैंस ने कहा कि हम स्टीव विटकॉफ उनके साथ थे, जैरेड किशनर थे, और उनके कहा कि हम अपनी देने जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप इसके बावजूद वाशिंगटन पोस्ट के बाद धमकियां देता रहा और ये कहता रहा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका मुश्तरका टूर लेने की तजवीज़ भी सामने रखी, जिसे कि नामकूल कहते हैं, क्योंकि ट्रंप का तो बहरा हुर्मुज़ पर या ओमान या ईरान का तल्लक है, इससे कोई तल्लक ही नहीं। इस मौके पर एक बड़ी अहम इसराइल ने भी गुज़श्ता रात धमकी दी थी कि जंग जारी रहेगी, और तुर्की को भी धमका डाला। सिर्फ इसमें इसराइल खुश हुआ होगा कि ये अमर मुआहदा नहीं हो सका, लेकिन अब भी मुज़ाकरात के रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं और फरीकैन एक दूसरे से तरी तौर पर भगा चुके हैं। इस मौके पर नाजरीन, अल जजीरा के सीनियर सहाफ़ी अली हाशम ने कहा कि दूसरे दिन के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती थी। ईरान मुकम्मल पीस चाहता था कि ये 15 दिन के लिए फॉरएमन हो, जिसको कह रहा था कि कांग्रेस से अमेरिकन ट्रंप नहीं, कांग्रेस से मंजूर करवा कर ये लाया जाए और चीन और रशिया भी गारंटर हो यूएनओ के तहत। लेकिन अमेरिका की इस बात पर टकराव रहा। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक अमेरिका ने मुश्तरका टूल पता लेने की तजवीज की और तकरीबन उसके जो एसिड मंजमद किए थे उसे खोलने पर राजी हो गया था, लेकिन यूरेनियम पर है, जिसको कहा जा रहा है काफी हद तक मामला तय हो गए थे। 3 बड़े इशू थे: बहरा हुर्मुज़, यूरेनियम की अफसुर्दगी और ईरान के नुकसानात का अजाला करना और इंटरनेशनल गारंटर मंगना। इस मौके पर नाज़रीन, ईरान के वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का ये दौर 1 साल मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर, 1 साल में तवील तरीन दौर था, जो 24 से 25 घंटे या 21 घंटे रहा। मुख्तलिफ इसके टाइम मीडिया हाउसेज इस पे दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक कुछ मामला तो इत्तेफाक तक पहुंच गए थे, ताहम 2-3 अहम इशू को सबब डील ना हो सकी, लेकिन डील के दरवाजे अभी भी खुले हैं, जो अच्छी खबर है। जबकि दीगर मुंह पर नुक्ता नजर में इख्तलाफ मौजूद है। मजीद कहा कि सफारतकारी कभी खत्म
نہیں ہوتی۔ یہ خوش آئین بات ہے، امریکہ کی طرف سے بھی اسی انڈیکیشن ہے، کیونکہ ٹرمپ خود چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکلے، لیکن فیس سیونگ کے ساتھ ہار گیا ہے جنگ، لیکن فاتح سپہ سالار بننا چاہتا ہے۔ انسائیڈر یہ بتاتے ہیں امریکن امور کے ایکسپرٹ۔ مزید کہا کہ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچ جائیں، اور خیال رکھے کہ کسی کو بھی ایسی توقع نہیں تھی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم فراخ دلی سے اس در آئے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر ایرانی جو دنیا کے ایکسپرٹ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی صلح کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور ایران کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا 50 سے 60% تباہی ہو چکی ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ بعض غیر جانبدار ایکسپرٹ امریکہ کی اس ڈیمانڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بحیرہ ہرمز پر سے خود کہتا تھا میرا کوئی لنک نہیں، کبھی ٹرمپ کہتا کہ خالی جہاز امریکہ کی طرف آ رہے ہیں، ہم آئل دیں گے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ بحیرہ ہرمز پر ہم جائنٹ کنٹرول چاہتے ہیں، پھر کبھی کہتا ہے کہ ایران کو میں نے صبح ہستی سے مٹ دیا، پھر کہتا ہے اس کے تیل پہ قبضہ چاہتے ہیں، کبھی رجیم چینج کرتا ہے۔ اس کے متنازع بیانات اور ٹرمپ نیتنیاہو کی قربت اس جنگ کو طول دے رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل ممالک جتنے بھی ہو، یورپی ممالک ہو، آسٹریلیا کے ہو، جاپان کے ہو، اسپین کے ہو، وہ اب بھی چانسز کریں۔ وال اسٹریٹ جرنل پڑھ لیں آپ، واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں، رائٹر پڑھ لیں، بی بی سی پڑھ لیں، سی این این پڑھ لیں، الجزیرہ پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ ابھی مذاکرات کے دروازے مکمل بند نہیں ہوئے۔ جنگ بندی کے دوران اور راؤنڈ بی کی بھی توقع ہے، جس میں دونوں ممالک بہتر کریں گے۔ اس موقع پر ایران کے سپیکر محمد باقر کالی باف کا اہم ٹویٹ آیا۔ انہوں نے کہا میں مذاکرات کے اس عمل کو آسان بنانے میں دوست اور برادر ملک پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہوں اور پاکستان کی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مذاکرات سے قبل ہم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے پاس حسن نیت اور ضروری ارادہ موجود ہے، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں فریق مقابل پر اعتماد نہیں، یعنی کہ امریکہ پر یقین نہیں۔ اس نے ماضی میں بھی مذاکرات کے نام پر پیچھے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھیوں نے ایرانی وفد آگے بڑھنے کے لیے مثبت تجاویز پیش کی ہیں، لیکن فریق مقابل امریکہ میں اس دور میں نیت ہے۔ ناظرین، یہ وہ بیانات ہیں، اور جے ڈی وینس نے بھی جو کہا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری طرف ناظرین کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع بھی ہے، کیونکہ جنگ میں یو این او، رشیا، چین نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کہا ہے کسی بھی صورت پر یہ جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، جنہیں کمپیریٹیولی زیادہ وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے مقابلے میں سافٹ سنا جاتا تھا، ان کا بھی امتحان ہے کہ کیونکہ 41 سال جے ڈی وینس کی عمر ہے، اگلے وہ پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گراف گر چکا ہے۔ امریکن عوام کی واضح میجورٹی اس دنیا میں اب جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے اور امن چاہتی ہے۔ بہرحال اسرائیل کا لبنان پر حملہ کر کے اور دیگر ممالک کا حملہ کر کے اسے تباہ کرنا، اور ٹرمپ کے تو بیانات متضاد ہی ہمیشہ رہے۔ اسلام آباد میں جب جے ڈی وینس کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے اعلان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا دوپہر سے شروع ہو کر رات کے آخری پہر تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ وفد بنا کسی معاہدے پر پہنچے واپس جا رہے ہیں۔ وینس کے مطابق بات چیت کے دوران امریکہ کے صدر سے کئی بار ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران سے یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے اور وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے درکار آلات بھی حاصل نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کا یہی بنیادی مقصد ہے اور ان مذاکرات کے اس کے ذریعے مقصد ہی حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ناظرین، اس کا تو سمپل جواب ہے، امریکن مجتبہ عام نہیں ہو، جو ان کے سپریم کمانڈر ہے عباس ارکچئی ہو، ان کے جو سپیکر ہیں ابھی میں نے بتایا کہ باقر کالی باف، اور سب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوہری بنا ہی نہیں رہے، وہ اس پر ہر قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امریکہ کے ماضی میں
وعدہ خلافی کی وجہ سے وہ اس کو حتمی منظوری نہیں دے سکتے۔ اب ناظرین 95% مذاکرات ہو چکے ہیں۔ ایک امریکہ کا ایران نے کہا ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ آ کر چیک کر لیں۔ دوسرا، ہمارا نقصانات پورا کیا جائے، ہم پر سینکشن فوری طور پر 100 سے 120 ارب جو ہمارے ڈالر ہیں ہمیں واپس کیا جائے، اور بحیرہ ہرمز ایران اور عمان کا ہے جسے یورپی ممالک اور خلیجی ممالک بھی چاہتے ہیں اس پہ نیا ٹیکس نہ لگے، اور امید کی جا رہی ہے پس پردہ مذاکرات رکے نہیں، کیونکہ جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ بکائی سے پہلے بھی یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور جو دونوں نے ایک دوسرے کو تحریری اپنے خدشات یا نقطے سے آگاہ کیا وہ دونوں اپنے ملک کے ساتھ لے گئے ہیں، اور اس میں بھی اب بھی اچھی امید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس کردار کو دنیا مان گئی ہے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی 38 دن جنگ کے بعد دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پہ آمنے سامنے بٹھانا، اس کا مطلب ہے دونوں فریقین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک سپر پاور ہے امریکہ، لیکن اسے سپورٹ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے جو اسرائیل نے ایران پر شروع کی نہ اپنے ملک سے ملی، نہ ان کے نیٹو کے جو پرانے اتحادی تھے، نہ برطانیہ سے ملی، نہ جاپان سے ملی، نہ اسپین سے ملی، نہ نیٹو سے ملی، نہ ہی وہ سپورٹ ان کو ملی جو ساری عمر ان کے تحت کرتے رہے۔ اسی لیے کبھی وہ نیٹو کو تھریٹ کرتا رہا، کبھی وہ یورپی یونین کو تھریٹ کرتا رہا، کبھی آسٹریلیا کو تھریٹ کرتا رہا، کبھی امریکہ کو تھریٹ کرتا رہا، لیکن ایران نے ایک ہی نقطہ رکھا کہ وہ ہر حال میں جنگ بندی کی نیک نیت سے آئے ہیں۔ ان کے جہاز میں جو ان کے سکول کے بچیاں جن کی 7 سال سے 12 سال عمر تھی، انہوں نے کہا تلخ یادیں اور تفاہی لیکن دنیا میں امن کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اور چین نے تمام معلومات ہونے کے لیے جو ایران، پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، رشیا نے تمام انفارمیشن لے کے کس نقطے پر اعتراضات ہے، بحیرہ ہرمز پر، یورینیم پر، اس پر بیک ڈور ممالک سے، درجنوں ممالک سے رابطے شروع کر دیے، خلیجی ممالک سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، چین، رشیا، پاکستان، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور ایران سے بھی ہے، اور امریکہ سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ایک گیپ آیا ہے، اسے دونوں پارٹی ممالک کو یعنی کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کو بٹھا کر ختم کرے، جبکہ اسرائیل کے نیتن یاہو کے غیر ذمہ دارانہ بیان، جنہوں نے کہا ترکی پر حملہ کریں گے، جنہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل دھمکی دے رہی ہے کہ جنگ جاری رہے گی ترکی کو دبائے، ترکی کو نیتن یاہو پر پورے دنیا کے 90% ممالک کے وزیر خارجہ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دنیا میں ایک تیسری بڑی جنگ عظیم چھیڑنے جا رہا ہے۔ امریکہ اس کی باتوں میں آ رہا ہے، لیکن امریکن سینیٹرز اور کانگریس نے جو اب کچھ دیر بعد جے ڈی وینس پہنچیں گے اور ٹرمپ کو دیں گے، جہاں امریکہ کے تھنک ٹینک انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بیٹھیں گے اور کوشش کی جائے گی اس جنگ کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، آپ نے ایکس پر دیکھا ہوگا بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی، فلاں بیٹھے فلاں نہیں بیٹھے۔ کیا آپ یہ کامیابی نہیں سمجھتے کہ جو امریکہ سمجھتا تھا 2-3 دن میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، رجیم چینج کرے گا، وہ کامیاب نہیں اس کا، ان کے میزائل اور ان کے ڈرون ختم ہو گئے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کہ بحیرہ ہرمز میں طاقت سے خالی کرا لوں گا، اس میں نہیں ہو سکا، اور بحیرہ ہرمز آج بھی ایران کے پاس ہے۔ اگر امریکن کہ جو عباس چاہیے، انہوں نے کہا جو مذاکرات امریکہ جنگ کے ذریعے
اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکا، وہ مذاکرات سے کر رہا تھا۔ ہمارے جائز مطالبے تھے جنہیں انٹرنیشنل میڈیا کے غیر جانبدارہ، چاہے امریکن ایکسپرٹ ہو، برطانیہ کے ہو، یورپی یونین کے ہو، یو این او کے ہو، دیگر ایران ہو، امریکہ ایران کے مطالبات کو حق ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین اور رشیا اور یورپی یونین، یو این او کے ممالک نے اس مذاکرات کو مزید دوبارہ کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنگ کا خاتمہ ہی امن ہوگا۔ اس میں خلیجی ممالک کا اہم کردار ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے مطابق پاکستان کی فوج وہاں چلے گئی ہے، وہاں پر ان کی لیے پاکستان کے طیارے اور ایئر فورس چلے گئی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس تلخی اور اس جنگ کے ماحول میں ڈیل کیے بغیر جو دونوں ممالک چلے گئے، دوبارہ مذاکرات یا کسی بھی صورت میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کر پرماننٹ جنگ، مستقل جنگ بندی کر کے انٹرنیشنل گرنٹر لے کر امن کا راستے کی طرف جایا جائے گا۔ جے ڈی وینس وٹکاف، جیرڈ کشنر اور امریکہ کے، ایران کے عباس ارکچئی، باکر بالی کاف اور دیگر قائدین نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ایران نے یہی کہا کہ ہم کسی بھی طور پر ایرانی مفاد کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، اور کسی بھی قیمت پر بلیک میل ہو کر ہم پر ہمارے ہزاروں شہدوں کا قرضہ ہے، اور ہم اس پہ امریکہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم پر سینکشن ختم کی جائے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے اس بند راستے میں بھی ابھی بہتری کی، انٹرنیشنل میڈیا بہتری کی امید اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو کچھ دیر کے رکے ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گے، اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے انٹرنیشنل سپر پاورز اپنے کردار ادا کریں گی۔ مذاکرات ناکام ہونے پر دھمکیاں دی گئی، لیکن امریکہ، ایران کسی دھمکی میں نہیں آیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان سمیت خلیجی ممالک، چین، رشیا اور دیگر اہم ممالک کریں گے، اور امریکہ کو اپنے غیر ضروری مطالبات سے پیچھے ہٹ کے درمیانہ راستہ نکالنا ہوگا، جس سے دنیا امن کی طرف گامزن ہوگی۔ ناظرین، میں نے تنقید کرنے کی بجائے کسی پر بھی ادھر پانی نہیں ملا ادھر روٹی نہیں ملی کیا کہا۔ اگر جنگ کا خاتمہ دنیا امن کی طرف جاتی ہے تو اس سے اچھی خبر ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔